बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के फ़कीर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं सैयद सरफराज अहमद शाह साहब, मारूफ रूहानी स्कॉलर हैं और हम इनसे गाइडेंस लेते हैं, अपनी ज़िंदगी में इस्लाह के लिए हिदायत देते हैं। अभी शाह साहब के साथ एक छोटे से कॉल से मैं शुरू करना चाहता हूँ और फिर उसके बाद सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। आप भी जो प्रोग्राम देख रहे हो अपने सवाल हम तक भिजवाएं जो हम उनके सामने रखेंगे और इंशाल्लाह उनके भी जवाब लेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम तो अस्सलाम। मैं हज़रत अली का एक कॉल पढ़ रहा था, मतलब हवाले से, और वो दोस्त के हवाले से था, तो मैंने कहा वहाँ से आज ज़रा शुरू करके देखते हैं कि उन्होंने कहा कि दोस्त वो है कि जो अपने दोस्त को तरक्की करता देखे तो फ़ख्र से कहे कि ये मेरा दोस्त है, और अगर उसको ज़वाल का शिकार देखे तो फिर आगे बढ़े और कहे मैं इसका दोस्त हूँ। तो क्या दोस्त की यही पहचान है, मतलब, और दोस्त को ऐसे ही होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर है कि जो फरमान ऐसी हस्ती का है जो इल्म के शहर के दरवाज़ा हैं, जनाब हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की जितने भी फरमुदात हैं वो कमाल के हैं और बड़े प्रैक्टिकल हैं। जैसे मोमिन की पहचान जनाब हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने जो फरमाई वो ये थी कि मोमिन वो है जिसे किसी चीज़ के मिलने की खुशी ना हो और किसी चीज़ के खो जाने का गम ना हो। अब ये तवक्कल की बेहतरीन मंजिल है। तो इसी तरह दोस्ती के बारे में एक और दोस्ती से मुतालिक फरमान है जनाब हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का कि इंसान कभी दुश्मन के हाथों नहीं मरता, हमेशा दोस्त के हाथों मार खाता है। अच्छा। जनाब हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की तो फरमुदात जवाहर पारे हैं इनफैक्ट, तो इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है कि दोस्त, जैसे आपने फरमाया कि जब अपने दोस्त को मुश्किल में देखे तो फिर ये कहे कि मैं इसका दोस्त हूँ। मुराद उससे ये है कि अगर कभी दोस्त मुश्किल में आ जाए तो ख़ुद आगे बढ़ के उसकी मदद की जाए, ना कि इंतज़ार किया जाए कि वो मदद के लिए पुकारे। अच्छा शाह साहब, वो ये भी था कि दोस्त को इम्तहान में ना डालो, इम्तहान में डालोगे तो नुकसान होगा। ये इसकी क्या हिकमत मतलब आ जाती है? नहीं, नुकसान नहीं होगा। उसमें यह है कि अगर हम दोस्त को इम्तहान में डालते हैं या उसको आज़माते हैं, असल ये है कि दोस्त को आज़माइए नहीं, दोस्त को हम आज़माते हैं कि ये कहाँ तक हमारा साथ देता है। वो अगर किसी वजह से मजबूर है, नहीं काम आ पा रहा, तो हमारी दोस्ती में फ़र्क आ जाएगा। इसलिए मना किया गया कि दोस्त को कभी आजमाइश में न डालें। ठीक है। और मतलब ये कि फिर क्या कभी कोई टेस्ट ना हो, कोई कुछ ना हो, बगैर अनकंडीशनल किस्म की दोस्ती उसको रखा जाए सामने? दो चीज़ें हैं, एक तो दोस्त को आजमाया जाए, तो आजमाइश तो ये है कि दर हकीकत किसी इंसान पे कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन वो दोस्त से एक फ़र्ज़ी मुश्किल का ज़िक्र करता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि दोस्त किस हद तक मेरे साथ चलता है। और एक है कि नागाहनी तौर पर कोई मुश्किल आ गई तो उसमें फिर दोस्त काम आएगा। तो इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। इसलिए कहा जाता है कि दोस्त वो है जो मुश्किल वक्त में काम आए। ठीक है। लेकिन आज़माना नहीं चाहिए। हो सकता है वो मजबूर हो, ठीक है। उसके बस में ना हो कोई चीज़, तो दिलों में फ़र्क आ जाएगा। वहाँ पे तो फिर हज़रत अली का एक और कॉल याद कर लें, अगर कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो, तो वो और ज़रा मतलब आगे हो जाता है। उसकी हिकमत के बारे में भी कुछ बताइए ज़रा। मतलब आप देखिए, अक्सर लोगों को हम शाकी पाएंगे, वो ये गिला करते नज़र आएंगे कि मैंने फ़लाँ के साथ नेकी की और उसने जवाब में मेरे साथ ये बदी कर डाली, फ़लाँ के मैं मुश्किल वक्त में काम आया था और उसने मेरे साथ ये सलूक कर डाला। वो होता ये है कि दो चीज़ें आ जाती
کہ کہیں ایٹ دی بیک آف آر مائنڈ ایک چیز ہوتی ہے کہ میں نے اس آدمی کے ساتھ کوئی احسن سلوک کیا ہے یا میں اس کے مشکل وقت میں کام آیا ہوں، تو یہ میرے ساتھ اس کا رویہ اچھا ہوگا. یہ ہمارے کہیں لاشعور میں یہ بات پل رہی ہوتی ہے، شعوری طور پر بے شک ہم نہ سمجھ رہے ہوں ایسا. تو وہاں سے اگر وہ بہت ہی ایسا رویہ نہ ہمیں ملے سامنے سے کسی آدمی سے، تو اس سے ہمیں شکایات پیدا ہوتی ہیں. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ایک چیز ہم سجیسٹ کریں سیلف سجیشن کے ذریعے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا کسی انسان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور حکم الہی بھی ہے، تو اس کا اجر میرے لیے اللہ ہی کے یہاں ہے. جب ہم یہ سوچ کے کسی کے ساتھ بہتر سلوک کرتے ہیں تو پھر وہاں سے اینٹ ہی ماری جائے ہمیں گلہ نہیں پیدا ہوگا انسان کو کوئی. اور ویسے بھی نیکی ایک ایسی چیز ہے، آپ بہت ٹائٹ روپ پر چل رہے ہوتے ہیں جب نیکی کرتے ہیں یا احسن سلوک کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو ایک ٹائٹ روپ پر چل رہا ہے بندہ. رائٹ روپ پہ جی. نیکی کا اگر ادراک ہو گیا انسان کو کہ میں نیکی کر رہا ہوں تو وہ پھر تکبر میں چلا جائے گا اور سب کچھ ہی برباد ہو جائے گا. پھر تو بہتر یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر وقت ایک بات یاد دلاتا رہے کہ میں تو اس لائق نہیں کہ کسی کی خدمت کر سکوں، کسی کا کام آ سکوں. رب تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس نے مجھے چنا ہے. کسی صاحب نے ایک بڑی اچھی چیز مجھے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے بھیجی. وہ یہ تھی کہ جب کوئی شخص تمہارے پاس مدد کے لیے آیا ہے تو یہ سمجھ لو کہ پہلے وہ رب کے پاس گیا ہے اور وہاں سے اسے تمہارا پتہ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ شاید الفاظ اس کے تھوڑے سے مشکل ہوں ٹو انڈرسٹینڈ وٹ ڈز اٹ مین، لیکن اس کو ذرا سا گہرائی سے دیکھیں گے تو بات وہی ہے کہ رب تعالیٰ کی عنایت ہے کہ پروردگار اپنے کسی بندے کو یہ توفیق بخش دے کہ وہ رب کے بندوں کے کام آئے. تو یہ مقام شکر ہے، مقام فخر نہیں ہے. ٹھیک ہے. مقام شکر ہے، مقام فخر نہیں ہے جی. کہ ہم کسی کے کام آ گئے. اور ایک بات سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، یہ رفتہ رفتہ یہ چیز تکبر کی طرف لے جاتی ہے کہ اگر میں یہ کہنے لگوں کہ میں نے فلاں آدمی کو یہ دیا، میں نے فلاں آدمی کے مشکل وقت میں کام آیا، اپنے آپ کو ٹھکانے پر رکھنے کے لیے کہ ہمارے پاؤں زمین پر رہیں، اگر ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں، میں تو خود رب کا محتاج ہوں، خود رب تعالیٰ سے مانگتا ہوں، مجھے وہیں سے ملتا ہے، تو جو کچھ میرا ہے ہی نہیں میں اس میں سے کسی کو کیا دوں گا. ٹھیک ہے. یہ تو یہ ہے کہ جس طرح رب تعالیٰ نے رزق مجھے عطا فرمایا ہے اس میں اس کی دوسری مخلوق کا حصہ ہے. تو یہ رب تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنے بندے کو بھیج دیا جس کا حصہ میرے پاس تھا کہ وہ مجھ سے لے جائے. تو وہ تو لینے والے نے مجھ پہ احسان کیا. بالکل. ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر میں یہ سمجھنے لگوں کہ جو آدمی مجھ سے کوئی چیز لے گیا ہے
وہ لے کے نہیں گیا، دراصل وہ مجھے ایک بڑی فیور کر گیا کہ 9 گنا زیادہ مجھے دے کر گیا ہے، اس لیے کہ مجھے رب سے 10 گنا لوٹ کے آنی ہے وہ چیز. تو اگر ایک آدمی مجھ سے وہ چیز نہ لے کے جائے تو 9 گنا مجھے ملے گا نہیں. تو مجھے اس آدمی کا احسان مند ہونا چاہیے جو مجھ سے کچھ لے گیا ہے، ٹھیک ہے تو در حقیقت دے کر گیا وہ. جی آپ پوچھیے گا. میرا کوشچن یہ ہے کہ لین دین کے معاملات میں دوست سے بھروسہ کرنا کیسا ہوگا؟ مثال کے طور پہ اگر ہمیں علم ہو کہ ہماری دوستی کسی چیز کے لینے یا دینے سے واپس کرنے میں خراب ہو سکتی ہے، تو اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا، دوستی کے بارے میں ایک پرشین پروورب ہے کہ حساب دوستاں در دل. دوستی میں لین دین نہیں ہوتا. دوستی کا معیار اگر صحیح جاننا چاہیں تو وہ صرف دینا ہے، دوستی میں لین دین نہیں ہے. اور نہ حساب کتاب رکھا جاتا ہے کہ میں نے دوست کے لیے کیا کیا یا دوست نے میرے لیے کیا کیا. تو جب ہم دوستی میں حساب نہیں رکھتے کوئی تو پھر دوستی خراب نہیں ہوتی. اور ویسے بھی ایک چیز اگر انسان کر لے تو اس کا فائدہ زندگی میں بہت ہوتا ہے. کسی کو قرض مت دیجیے، لیکن کوئی قرض مانگنے آئے تو اس کو انکار بھی مت کیجیے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اگر آپ سے قرض مانگنے آ گیا تو جتنا آپ میں ہمت ہے، آپ جو ایزیلی اسپیئر کر پا رہی ہیں، وہ اس کو دے دیجیے. لیکن اپنے دل میں یہ سوچ لیجیے کہ یہ میں نے اسے معاف کیا. اگر نہ دے پایا تو اس کو معاف، تو آپ کے ذہن سے اتر جائے گا کہ میں نے کسی کو کچھ دیا ہے. تو انتظار نہیں رہے گا کہ اس نے لوٹایا نہیں. انسان کے دل میں سخت جذبات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب اس کا انتظار ختم نہیں ہوتا. تو انسان چڑھنے لگتا ہے کہ وعدہ کر گیا تھا میں کل دے جاؤں گا، آج 1 سال ہو گیا اس نے واپس نہیں کیا. تو اگر دیتے وقت ہی سوچ لیا کہ میں ادھار نہیں دے رہا، اگر اس نے دے دیا بڑی مہربانی، نہ دیا تو یہ اس کا ہے، تو انتظار ختم ہو جائے گا. تعلقات بگڑتے نہیں کبھی. جی اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو اس کے بدلے میں آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے اس کے ساتھ؟ اس معاملے میں مسلمان بہت خوش نصیب ہے. اسے کسی کتاب کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کسی سے مشورے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اور نہ کسی سے ہدایت لینے کی ضرورت پیش آتی ہے. اس لیے کہ ہمارے سامنے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ موجود ہے. اگر ہم ہر معاملے میں وہیں سے لائٹ لے لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ کیا عمل فرمایا اور میں اسی سنت پہ عمل کروں گا، تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بدلہ یا انتقام لینے جیسی کوئی چیز ڈکشنری میں موجود ہی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین دشمن کو بھی، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہیں، اسے بھی معاف کر دیا ذاتی سطح پر. دین کے معاملے میں نہیں، ذاتی سطح پر معاف کر دیتے تھے. تو اگر ہم اس سنت پہ عمل کر لیں کہ دوسرے شخص کو کوئی غلطی یا قصور کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیں، تو ہمارا دل صاف رہتا ہے. انسان میں آہستہ آہستہ یہ ہیبٹ کریپن کر جاتی ہے کہ جہاں کسی نے اسے دکھ دیا، اس کے ساتھ زیادتی کی، جبر کیا، وہ ایک کہکہ لگاتا اور معاف کر کے آگے چل پڑتا. تو اس کی پرسنالٹی بڑی خوشگوار ہو جاتی ہے ایسے آدمی کی. جی آپ پوچھیے گا. شاہ صاحب میرا یہ سوال ہے کہ روح کی تطہیر کس طرح ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم ہے اور روح ہے. روح کے بقول جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس کے 3 حصے ہیں.
जिस्म इंसान का जिंदा रहता है, तंदुरुस्त रहता है खाने पीने से और एक्सरसाइज करने से। तो जिस्म को तवाना रखने का ज़रिया ये है। रूह को तवाना रखने का ज़रिया नेकी है, और नेकी की इब्तदा होगी इबादत से, कि इबादत से इंसान में पारसाई आती है। तो जब पारसाई और नेकी इकट्ठी हो जाए तो इंसान की रूह बहुत लतीफ़ होती है, उसकी परवाज़ बढ़ जाती है। ज़रूरी ये है कि हम हकूक़ुल्लाह के ज़रिए से पारसाई हासिल करें और नेकी के ज़रिए से रब को हासिल करें, कि रब मिलेगा नेकी से हमें। लेकिन नेकी अकेले काम नहीं कर पाती, पारसाई या इबादत वो उसका लाजमी हिस्सा है। और इबादत के अंदर खुशू व खज़ू आ नहीं सकता जब तक कि हमारी सोच पॉजिटिव ना हो जाए। अगर नेगेटिव सोच रहती है हमारे जहन में, हम लोगों के बारे में कोई ज़्यादा अच्छे ख़यालात नहीं रखते हैं या बदले की सोचते हैं, तो फिर हमारी इबादत में खुशू व खज़ू नहीं पैदा होता, वो लौ लगती नहीं रब के साथ सही तरीके से। तो ज़रूरी ये है कि सोच में मुस्बत पहलू ले आएँ हम। तो खुशू खुजू खुद से तो पैदा नहीं होता, इसको पैदा करना पड़ता है। बदकिस्मती से पैदा भी नहीं किया जा पाता ये। अच्छा, उसके लिए ज़रूरी ये है कि इंसान की सोच बड़ी मुस्बत हो। ठीक है। क्योंकि जब मेरी सोच मनफी है तो मैं अंदर उबलता रहता हूँ, और जो उबाल है मेरे अंदर वो मुझे कहीं कंसंट्रेट करने ही नहीं देता। जब किसी के बारे में मेरी सोच मुस्बत होती है तो अंदर एक इत्मीनान होता है, और वो इत्मीनान मुझे हेल्प करता है कंसंट्रेट करने में, खुशू व खज़ू में। खुशू व खज़ू का इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि खुशू व खज़ू पैदा होगा जब हम मुस्बत सोच के इंसान हो जाते हैं, नेगेटिव नहीं लेते, हर एक को अलाउंस देते हैं इस बात का कि ये दुरुस्त कह रहा होगा, अनलेस अनटिल वो प्रूव हो जाए ठीक है। कि वो सही नहीं कह रहा था। इसके लिए पॉजिटिव सोच पैदा करने के लिए, खुशू खुजू के लिए भी क्या कोई एक्सरसाइजेज हैं, कुछ होना चाहिए ऐसा जो आदमी जो है वो अपने आप को नेगेटिव से हटा के फोकस किस्म की उसके ऊपर आ जाए? दरवेश लोग हमेशा मुस्बत सोच रखते हैं, और वो मुस्बत सोच इस तरह से उन्होंने अपने अंदर पैदा की होती है कि हर चीज़ का रोशन पहलू देखते हैं, हर शख्स की खूबियों पर नज़र रखते हैं, शॉर्ट कमिंग्स को इग्नोर कर देते हैं। तो जब इंसान किसी की शॉर्ट कमिंग्स पर नज़र ही नहीं रखता, उसको इग्नोर कर देता, दानिस्ता तौर पर उसको झटक के एक तरफ कर देता है, सिर्फ इंसान के मुस्बत पहलुओं पर नज़र है, तो सोच खुद ब खुद मुस्बत होने लगती है। ठीक है जी, आप हैं? तकब्बुर क्या है और हसद से कैसे बचा जाए? तकब्बुर एक खासी ब्रॉड टर्म है। इसको कम से कम लफ्ज़ों में अगर हम डिफ़ाइन करना चाहेंगे, जब इंसान अपनी किसी सलाहियत, अपनी किसी खूबी या अपने किसी प्लस पॉइंट पर फ़ख्र महसूस करता है तो वो तकब्बुर में चला जाएगा। हसद अगर दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखकर हमारे दिल में उनके लिए मनफी जज्बात आते हैं तो वो हसद है। इनसे बचने का बड़ा आसान तरीका है कि दूसरे को आगे बढ़ता देखें तो दुआ दे दीजिए कि अल्लाह ताला इसको और बरकत अता फरमाए, अल्लाह इस पे अपना
کرم کرے تو بڑا حیران کن نتیجہ آتا ہے کہ دل میں کہیں اس شخص کے خلاف کوئی جذبہ پیدا ہی نہیں ہوتا، یہ سب دھل جاتا ہے۔ جی آپ ہیں ساتھی؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم لڑکے لڑکیاں آپس میں دوستی کر لیں، جیسے ہوتا ہے ہم لڑکے آپس میں جیسے کرتے ہیں، ایسے ہم سوسائٹی میں ایک کام کریں اکٹھے؟ اور آپ کو ایجوکیشن کو کیسے دیکھتے ہیں اپنی نظر میں؟ ہمارے دین میں اس کی اجازت نہیں ہے، رب تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ رب تعالیٰ خالق ہے ہمارا، اس نے ہمیں تخلیق کیا، ہماری تمام تر کمزوریوں اور خوبیوں سے، اسٹرینگس اینڈ ویکنیسز، اس سے بہتر ہماری کوئی نہیں جانتا۔ دو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں ہمارے، ایک ہمارے دین کا فرمان ہے کہ دین کیا کہتا ہے اس معاملے میں، اور ایک جو آج کا چلن ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو میں تو دین کی بات عرض کروں گا آپ سے کہ ہمارے دین میں اس کی اجازت ہے۔ جی آپ پوچھیے گا۔ جیسے ہم مسلمان ہیں، ہم پہ نماز 5 وقت فرض ہے، اگر ہم وہ نماز پابندی سے نہیں پڑھ سکتے پھر اس کے لیے کیا اقدامات ہیں؟ نماز کی معافی تو پیغمبروں کو بھی نہیں، اس میں تو کوئی چھوٹ نہیں ملتی ہے کہ اگر میں نارمل حالات میں رہ رہا ہوں تو مجھے اس کی چھٹی نہیں ملے گی، نماز مجھے ہر حال میں پڑھنا ہے۔ ہاں مختلف حالتیں ہیں جس میں مختلف قسم کی رعایتیں ہمارا دین ہمیں بتاتا کہ اس میں ہیں وہ رعایتیں، لیکن نارمل سرکمسٹانسز میں پوری نماز مجھ کو ہر حال میں پڑھنا ہے، اس پر کوئی رخصت نہیں ہے۔ آپ نے ایک پروگرام میں فرمایا تھا کہ ہم اگر اسلام کے رکھوالے نہیں بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی آسانی ہے کہ وہ کسی اور قوم کو مسلمان کر کے اور ان سے اپنا کام لینا شروع کر دے۔ تو ایسا ممکن ہے؟ مطلب کیا ہم اس معاملے میں یہ ایسی مخلوق ہو جائیں گے کہ جس کو ایک طرف کر دیا جائے گا؟ در حقیقت میں نے عرض یہ کیا تھا کہ دو چیزیں ہیں، ایک قانون فطرت ہے اور ایک نیچرز ڈیزائنز ہیں، لا آف نیچر ہے اور نیچرز ڈیزائنز ہیں۔ لا آف نیچر تو سیدھا سیدھا ایکسرسائز ہوتا ہے اس دنیا میں کہ آپ گندم بوئیے، گندم کاٹ لیجیے، محنت کیجیے، اس کا پھل پائیے، یہ لا آف نیچر ہے۔ لیکن ڈیزائنز آف نیچر وہ ہماری نظروں سے عام طور پہ اوجھل رہتی ہیں۔ رب تعالیٰ کہاں لے جانا چاہتا ہے اس دنیا کو، انسان کو، وہ ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن دین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے ذریعے سے ہم ایک بات پر کلیئر ہیں کہ یہ دین اسلام پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا۔ مسلمان کو اس کے لیے کام کرنا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر مسلمان اپنا فرض ادا نہیں کرتا تو رب کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ اپنے ڈیزائنز کو کسی کے ذریعے سے بھی پورے کرا لیں، مسلمان ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنا فرض پوری طرح ادا نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہم نے ایک چیز سیکھی ہے کہ دوسرے کو کوئی کام کرنے سے پہلے، کہنے سے پہلے ہمیں خود اس پر کاربند ہونا ہے، اس پہ خود عمل پیرا ہونا ہے۔ اور اگر ہم پچھلے 1400 سال میں دیکھیں تو اسلام کے شروع کا زمانہ اس چیز کا ایک بعین ثبوت ہے کہ مسلمان کے کردار نے اسلام کو پھیلایا ہے، کہ جہاں جہاں مسلمان گئے
ان کے کردار سے متاثر ہو کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے. ہمیں پرسنل ایگزامپل سیٹ کرنا ہوگی. وہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی ساری, اور پرسنل ایگزامپل سیٹ کرنی ہوگی ان لائنز پر کہ اسلام کیا کہتا ہے. میں زبان سے اسلام کی خوبیاں بھلے دن رات بیان کرتا رہوں, لیکن اگر کوئی مجھے دیکھتا ہے کہ خود کیا کرتا ہے تو وہ بزن ہو جائے گا. تو وہ اس کانٹیکسٹ میں تھا. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت مخلوق ہے اس کو وارن ضرور رہنا چاہیے کہ اگر آپ اپنا کام صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دو گے تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. بے شک وہ تو قادر ہے. وہ تو قادر ہے, مطلب اپنا کام پورا لینا ہے, بالکل, چاہے وہ کوئی اور مخلوق ایسی ہو جو اللہ کی ہدایت پہ کسی چلتے سے بھی ہوئے. کام لے لے گا. وہ رب ہے, وہ رب ہے, مالک کل ہے, ہاں, اور قادر مطلق بھی ہے. قادر مطلق بھی ہے. تو وہ جس سے چاہے گا کام لے لے گا. تو بہتر یہ ہے کہ ہم ہی اس کی فیوریٹ نیشن بنے رہیں اور ہم سیدھی راہ پہ چل پڑیں. جی آپ پوچھیے گا. انسان کی جو ول ہے, ارادہ, اور جو اللہ کا حکم اور جو تقدیر ہے اس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ رب تعالیٰ نے انسان کو اختیارات بخشے ہیں کہ انسان اس کا نائب ہے زمین پر. تو نائب کبھی بھی بے اختیار نہیں ہوتا, اس کو اختیار دیا جاتا ہے. تو رب نے انسان کو آزادی دی ہے کہ انسان اپنی سوچ میں آزاد ہے, انسان اپنے ارادے میں آزاد ہے, انسان اپنے فعل میں آزاد ہے. یہ ضرور ہے کہ رب تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک پیرامیٹر سیٹ کیا ہے, تو ہمیں اس پیرامیٹر کے اندر رہتے ہوئے آزادیاں حاصل ہیں. لیکن اگر میں غلط چیز سوچتا ہوں, گناہ کی سوچتا ہوں, تو کوئی فرشتہ مجھے منع نہیں کرتا, اس لیے کہ وہ اختیار دیا گیا ہے مجھے. اگر میں چوری کا ارادہ کرتا ہوں تو کوئی فرشتہ مجھے آ کے یہ نہیں کہے گا کہ چوری کا ارادہ مت کرو, گناہ ہے, چوری کرنا گناہ ہے, یہ نہیں کہے گا. اگر میں چوری فزیکلی کر لیتا ہوں تو بھی چور آگے کوئی فرشتہ میرا ہاتھ نہیں پکڑے گا کہ چوری نہ کرو, اس لیے کہ یہ آزادی. لیکن اس کی سزا مجھے کل جب یوم حساب ہوگا تو مجھے اس کی سزا بھگتنا ہے, اور ان سرٹن کیسز دنیا میں بھی اللہ سزا دے دیتا ہے. اسی طرح جو ارادے میں باندھتا ہوں, میں ان ارادوں میں آزاد ہوں, ارادے باندھ لوں. لیکن جو معیار ہے مسلمان کے لیے وہ یہ ہے کہ مسلمان کے تمام ارادے, خواہشات, وہ سب اللہ کے ارادوں کے ماتحت ہوتے ہیں. وہ سرکشی سے کام نہیں لیتا ہے مسلمان. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی جستجو میں اصل میں نکلے ہی نہیں, کیونکہ ہم اپنے وسوسوں سے باہر نہیں نکل پاتا. جب تک ہم اپنے وسوسوں سے باہر نہیں نکلیں گے جستجو کی سچائی کو نہیں پہنچ سکتا. یہ اس میں فرمائیے. مطلب یہ بالکل درست ہے کہ رب کی جستجو میں انسان نکلتا ہے اس کے عشق میں اندھا ہو کے. اچھا, آپ ہی کے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے ایک دو بار میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی انسان رب تک پہنچ پائے گا, اس کے ذرائع پاسبل ذرائع یہ ہو سکتے ہیں کہ کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں رب تک عقل کے ذریعے چلا جاؤں گا, کوئی یہ سوچے کہ میں رب تک علم کے ذریعے پہنچ پاؤں گا, یا کوئی یہ سوچے کہ میں عشق کے ذریعے اس تک جا پہنچوں گا. تو انسان خود چونکہ اس میں بہت سی خامیاں ہیں,
تو انسان کی عقل اس میں بھی بہت سی خامیاں، وہ محدود ہے عقل اس کی، انسان کی. تو عقل کے ذریعے غور کرتے ہوئے ایک حد تک تو آگے جا سکتا ہے انسان، لیکن بڑی جلدی ایک ڈیڈ اینڈ آ جائے گا. تو تصوف میں اسے ہم عالم حیرت کہتے ہیں کہ جہاں عقل جواب دے جائے اس سے آگے حیرت کا مقام آ جاتا ہے، اور حیرت کے مقام پر جا کے فقیر کی زبان بند ہو جاتی ہے، اور جو اس عالم حیرت میں زبان کھولتا ہے وہ سب کچھ کھو دیتا ہے. اسی طرح انسان کا علم محدود ہے. علم ایک حد تک آپ کو لے جائے گا کہ اپنے علم سے آپ پرکھتے جائیں گے چیزوں کو، اس کے پرت الٹتے جائیں گے چیزوں کے، لیکن ایک حد پہ جا کے علم جواب دے جائے گا انسان کا، اس سے آگے نہیں بڑھ پاتا. لیکن عشق وہ ہے جو آپ کو رب سے ملا دیتا ہے، اور عشق میں کہیں خدشے، وسوسے یا خطرات کا ادراک نہیں ہوتا. وہ عشق ہی نہیں ہے جس کے اندر انسان کو خطرات نظر آ جائیں، دشواریاں نظر آ جائیں، اس کے دل میں وسوسے پیدا ہوں. وہ عشق نہیں ہے. عشق میں تو آدمی اندھا دھند آگے بڑھتا ہے. رب تک عشق کے ذریعے ہی پہنچا جا سکتا ہے، جس میں کہیں کوئی گزر نہیں ہے وسوسوں کا، خدشات کا. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. آپ نے اگر پروگرام دیکھا ہو ہمیں اس بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے، اپنے سوال بھی ہم تک بھجوائیے تاکہ ہم انہیں شامل کر سکیں پروگرام میں. ابھی اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. السلام علیکم.